पाक इंडिया वॉर में किसका पलड़ा भारी नजर आता है? तो सबसे पहला आदमी मैं हूँ जो मैं फलां कर मारे खाता हुआ खूनों खून हुए हुए मैं जहाज तक पहुंचा। मैंने कहा जी बाहर तो दुनिया मर रही है आपको देखने के लिए। उसने कहा हम तो वापस जा रहे थे। कहते कि ये जो जंग है ना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम समझते हैं कि जंग कब लगेगी, हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है वो तरस रहे हैं। अगर इंडिया ने हमारे साथ जंग की तो ये हिंदू निस्तो नबूद हो जाएंगे, कहीं दुनिया में किसी खित्ते में नजर नहीं आएंगे कि जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। वाजह कर रहे हैं कि हमारे अज़ाइम क्या है और इनके नापाक अज़ाइम क्या है। उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 4 घंटे चाहिए कश्मीर लेने के लिए। अगर हमें 4 घंटे का टाइम दे दिया जाए तो हम आपको कश्मीर लेकर दे सकते हैं। पुलवामा में भी ऐसा हुआ था तो आर्मी ने और पाक फजाइया ने बिलखसूस इसके ऊपर बहुत अहम किरदार अदा किया था कि उनका जहाज भी गिराना रहा और उसके साथ फौजी को भी अरेस्ट किया। तो उनकी जो जहनीत है ना, गंदी जहनीत के लोग हैं, वो नापाक लोग हैं, वो उसी तरह का उनके साथ रवैया करते हैं। हमने तो कई लोग उनके पकड़े और कई वापस कर दिए, फरागरी से वापस कर दिए। देखो कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, वो उन्हें हर हाल में इनसे लेना है। तो पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जब तक दुनिया कायम है, पाकिस्तान का नाम रोशन और जिंदा तबिंदा है। हमारा बांग्लादेश हमारा टूटा अंग है, कश्मीर हमारा टूटा अंग है। जब अब भी यहूदो नसारा ने हमारे साथ ज्यादती की, अगर वो इंसाफ करे आज भी तो आज भी खालिस्तान हमारे हिस्से का है, ये वाज़ेह कर चुके हैं। देखिए जी गस्बा हिंद तो होनी है, हम हिंदू को मारने से डरते भी नहीं और हम मरने से भी नहीं डरते। लेकिन अगर हमारी सलामती पर 1 सेकंड के लिए भी हड़प आया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मरिया चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक इंटरव्यू अहम तरीन मौजू पे करने आया हूँ और अहम तरीन शख्सियत के साथ करने आया हूँ जो मुझे बहुत बड़ा शर्फ हासिल है। आप जनाब हैं इस वक्त मौजूद मेरे साथ जो बहुत बड़े लेजेंड है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, जिनके दादाजी जो पाकिस्तान के लेजेंड और कीमती सरमाया पाकिस्तान के और इंतहाई ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत जो बरतानिया ने जिन्हें उनको सर का खिताब दिया हो 1936 में, और सर मियाँ शफी के नाम से वो लेजेंड हमारे पाकिस्तान के असासा हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। उनके पोता हैं और जो इनके वालिद हैं, वालिद भी एक मेजर रिटायर्ड आर्मी से हैं जिन्होंने 1900 सबसे पहले दूसरी जंग अजीम लड़ी और गाजी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर 1965 की जंग लड़ी, गाजी रहे। और फिर 1971 की भी जंग लड़ी, गाजी रहे। और बहुत ही अहम किरदार अदा करने के साथ साथ वो फिर अपनी जो मुद्दत मुलाजमत थी वहाँ से बाइज्जत रिटायर भी हुए। उनके बेटे हैं ये आप मसूद जनाब, बहुत ही लेजेंड और बहुत ही काबिल शख्सियत हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। अगर उनकी बात की जाए तो जनाब मियाँ आमिर अब्बास साहब जो एक निहायत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। इनका पॉलिटिकल में 1974 में कदम रखना हुआ। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इन्होंने एक अपनी पार्टी का आगाज़ किया, वहाँ पे पॉलिटिकल का आगाज़ किया। और उसके बाद फिर चलते मसूफ ने 1983 में एक अपनी ज़ाती पार्टी PNP जिसका स्लोगन था जाग पंजाबी जाग, पंजाब नेशनल पार्टी का भी क़याम किया। और इस क़याम के बाद पंजाबियों में एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ी जिसके बाद इस पार्टी को 4 चांद लगे। और इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब बतौर वज़ीर आज़म थी, उन्होंने एक पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस भी इजाद किया, उसको लॉन्च किया। उसके भी ये मेंबर और अहम तरीन मेंबर थे जो, लेकिन चलते इस वक्त मौजूदा हालात में वो इस वक्त उसके बतौर चेयरमैन भी हैं। जी मेरी मुराद है मियाँ मोहम्मद आमिर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मियाँ साहब आपका? अल्लाह का एहसान जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ही अपना ज़ाती कीमती टाइम दिया और मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। और एक अहम तरीन मौजू जो ऑफिशियली के जो जंग अजीम चल रही है, जंग लग रही है, ये पाक और इंडिया की वॉर है जो, उसके टॉपिक पे आज आपने हमें टाइम दिया।
تو آپ سب سے پہلے بتائیے گا کہ پاک انڈیا وار میں کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ جو جنگ ہے نا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم جہاد ہمارا اولین ترجیح ہے. دیکھیں میرا جس جماعت سے بھی تعلق ہے، میں بہت ساری زندگی میں نے شیپ آف پرائز دیکھے، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم تو اس کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کب لگے گی. ہمارے پاکستانی عوام جو ہے وہ ترس رہے ہیں کہ کب جنگ لگے اور کب ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں. جو ماضی میں نہ دے سکتے وہ اب ان کو منہ توڑ جواب دیں. اور ہماری یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم جہاد کو فی سبیل اللہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی انڈیا کی وار ہے وہ تو ایک بے بنیاد باتوں پر شروع کی جا رہی ہے یا ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن جیسے کہ ان کے جہاز بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے پرزے کھل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھوٹ کے اب بیانیہ بنایا ہے انڈیا کے نریندر مودی نے، اس کا بھی بورڈ کھل کر سامنے آیا ہے. تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی میں ایک آپ کو واضح بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ 57 ممالک ہیں ہمارے پاکستان ہمارے مسلمانوں کے. اگر انڈیا نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو یہ ہندو نیست و نابود ہو جائیں گے، کہیں دنیا میں کسی خطے میں نظر نہیں آئیں گے. ہمارا ملک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور پوری دنیا میں ہمارے مسلمان قائم و دائم رہیں گے. لیکن ہندو جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اس کا ایک ہی ملک ہے، وہ ایک ہی ملک سے بھی ہاتھ دھو گئے. یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جیسے کہ پاک فوج نے ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے، بالخصوص ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ پوری دنیا بھی ان کی فین ہو گئی ہے اور آرٹیکل چھپ رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب ان کے انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی ایک پس پردہ بھی ہو رہے ہیں اور وہ ایک شکست کا بھی سامنا کرنا ہے ان کو پڑ رہا ہے. تو ہمارے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کچھ چار شب اچھے لفظ. دیکھیں جی میں اس کے لیے بڑا ایمان افروز ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ قرآن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی ایسی کام کیا، انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. دوسری بات میں یہ بتاتا چلا ہوں، ISPR کا اہم کردار ہے سارے معاملات میں اس لیے کہ وہ لمحہ بر لمحہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہر پاکستانی، ہر مسلمان، ہر شخص کو واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے عزائم کیا ہیں اور ان کے ناپاک عزائم کیا ہیں. دیکھیں جیسے کہ ایک انڈیا نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جو دنیا کے سامنے سارا کھل کر آ گیا سامنے. پلوامہ میں بھی ایسا ہوا تھا، تو آرمی نے اور پاک فضائیہ نے بالخصوص اس کے اوپر بہت اہم کردار ادا کیا تھا کہ ان کا جہاز بھی گرانا رہا اور اس کے ساتھ فوجی کو بھی اریسٹ کیا. لیکن اس وقت جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک فیصلہ لیا، انیشیٹو لیا کہ ان کو واپس کر دیا. آج بھی ایک ان کا افسر ہماری حراست میں ہے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے. وہ ان کی جو ذہنیت ہے نا، گندی ذہنیت کے لوگ ہیں. میں اب ان کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ناپاک لوگ ہیں، وہ اسی طرح کا ان کے ساتھ رویہ کرتے ہیں. ہم نے تو کئی لوگ ان کے پکڑے اور کئی واپس کر دیے، فراغ سے واپس کر دیے کہ تمہیں یہ چانس دیتے ہیں اپنی حرکات اور سکنات پہ قابو کرو اور ایسے پاکستان میں حالات پیدا نہ کرو کہ ہمیں. وہ مسلسل کوئٹہ میں، پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، جہاں ان کو کشمیر میں، دیکھو کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، وہ انہیں ہر حال میں ان سے لینا ہے. یہ کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری ان سے جنگ نہیں ہے. ان کے علاوہ یہ ہمارا کشمیر، آج فیصلہ کشمیر کا کر دیں. کشمیر کا ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ ٹھیک نہیں کیا گیا. کشمیر کا اگر فیصلہ ٹھیک ہوتا، خالصتاً کشمیر کی ہماری پاکستان کا حصہ ہوتے، تو یہ آج بھی اس پہ وہ کر لیں، تو کمپرومائز کر لیں، تو ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اپنے ملک میں جیے، جو بھی ان کا مسئلہ ہے، جو ان کی اقتصادیات ہے، جو ان کا مذہب ہے، جو ان کی ہے. ہم تو اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جب تک دنیا قائم ہے، پاکستان کا نام روشن اور زندہ تابندہ رہے گا.
یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے کیا وقت آ نہیں پہنچا کہ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے، اور جو ہمارا حق ہے، جو پاکستان کا حق ہے، اور پاکستان ہی سمجھتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارا حصہ تھا اور ہمارے حصے میں ہے، جو قابض ہے انڈین فوج، اس کے اوپر آج فیصلہ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں بار میں نے الیکشن 1918 میں میں نے 2018 میں میں نے الیکشن لڑا جماعت الدعوہ سے. میں ایک بات واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں، میرے قائد ملت اسلامیہ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب، انہوں نے ایک مال روڈ پہ ایک اعلان کیا تھا، جس کے بعد ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. انہوں نے کہا تھا مجھے صرف 4 گھنٹے چاہیے کشمیر لینے کے لیے. میں کہتا ہوں پاک فوج اپنی سرحدوں پہ کھڑی رہے، جو بھی کرنا ہے پاک فوج اپنا کردار ادا کرے. اگر ہمیں 4 گھنٹے کا ٹائم دے دیا جائے تو ہم آپ کو کشمیر لے کر دے سکتے ہیں. یہ میرے قائد محترم پروفیسر حافظ سعید صاحب کا حکم ہے، اور ان کا حکم اس لیے خالی نہیں جا سکتا کہ باہر وہ آدمی عالم اسلام کا لیڈر ہے جس نے آج سے 35 سالوں میں کبھی تہجد قضا نہیں کری، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے. جی بالکل، وہ حافظ سعید صاحب کو کسی طریق کا محتاج نہیں ہے، اور جیسا ان کا جذبہ ہے، جیسے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ اس پارٹی کا اب کیا آپ کا منشور ہے، جو PNP پنجاب نیشنل پارٹی ہے، پنجاب نیشنل پارٹی کو آپ کیسے، اور ڈیموکریٹک الائنس کو کیسے متحد کریں گے اس جنگ میں؟ دیکھیں جی، میں نے جو پارٹی بنائی تھی وہ 1983 میں بنائی تھی اگینسٹ ٹو MKM. جب ہمیں بوری بند لاشوں کے تحفے ملنے شروع ہوئے تو پھر ہم نے یہ جات پنجابی جات تیری پاک اللہ کے ادا کا نعرہ لگایا. اور میں نے 1988 میں میاں نواز شریف سے 1983 سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں، اور میاں نواز شریف سے میں نے یہ نعرہ لگوایا کہ بھائی جات پنجابی جات کا. اور میرے ساتھ ناراض بھی ہوئے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا آپ نے غلط کیا. لیکن تیسرے دن انہیں احساس ہوا کہ نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کیا کروایا مجھ سے وہ بالکل ٹھیک کروایا. یہ وقت کی ضرورت تھی کہ آپ نے جات پنجابی جات کا مجھ سے نعرہ لگوایا، اور وہ بڑا اس سے خوش ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں میری جو مدر پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس نے مجھے پھلتے پھولتے یہاں تک میں پہنچا ہوں. عرصہ تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں مجھے پولیٹکس کرتے ہوئے. میرے لیول کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹکس شروع کی ہے وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقۂ رحمت میں جگہ دے. ہم نے الائنس بنایا تھا 1990 میں، پیپلز ڈیموکریٹک الائنس. محترمہ بنتی بھٹو صاحبہ شہید اس کی چیئرمین تھی، اور نوابزادہ نصر اللہ خان، اور حامد ناصر چٹھا، ایئر مارشل اصغر خان، مولانا کوثر نیازی، اور میاں عامر عباس چیئرمین پنجاب نیشنل پارٹی. ہم نے یہ الائنس بنایا تھا، اور ہم نے 44 سیٹس لی تھی اس الیکشن میں، اور بھرپور کردار ادا کیا. اور محترمہ بنتی بھٹو نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کی کارکردگی کو ہم بہت سراہتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، میں اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنتا، باتیں نہیں کرتا، لوگ بھی گواہ ہیں، تاریخ بھی گواہ ہے کہ ہم نے جو کردار ادا کیا. جب محترمہ بنتی بھٹو 1986 میں پاکستان تشریف لائی تو سب سے پہلا آدمی میں ہوں جو میں پھلانگ کر مارے کھاتا ہوا خونوں خون ہوئے میں جہاز تک پہنچا. اور آگے مجھے ٹکا خان ملے، انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا صورتحال ہے ینگ مین؟ میں نے کہا جی باہر تو دنیا مر رہی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. اس نے کہا ہم تو واپس جا رہے تھے. اگر ایسی بات ہے تو محترمہ کو اندر سے انہوں نے بلایا، کیونکہ محترمہ ایک دفعہ باہر نہیں اور پھر محترمہ اندر چلی گئی. انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی باہر کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا محترمہ وہاں تو باہر تو دنیا کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. وہ کہتی پھر نکلو باہر. بدر صاحب کہاں ہے؟ جہانگیر بدر صاحب کہاں ہے؟ ویئر از جہانگیر بدر؟ پھر میں نے جہانگیر بدر صاحب کو میں نے پھر آوازیں دی، آوازیں دے کے جہانگیر بدر صاحب کو بلوایا. پھر ہم نے ان کو ٹرک پہ سوار کر کے 28 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ہم گجرانوالہ لاہور سے صرف گجرانوالہ پہنچ سکے، جو 1 گھنٹے کا راستہ تھا ہم 28 گھنٹوں میں ہم ہوتے ہیں. اگر آج پیپلز پارٹی کا اقتدار آتا ہے تو آپ اس میں کیا کردار ادا کریں گے، اور ایز اے بطور جو چیئرمین ہیں اس وقت بلاول بھٹو صاحب، ان کے ساتھ وابط کے ساتھ آپ پیپلز پارٹی PNP کو بھی جاری رکھیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں پیپلز ڈیموکریٹک الائنس نے قائد محترمہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. میں جب تک زندہ ہوں میں پیپلز ڈیموکریٹک الائنس زندہ رکھوں گا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بی ٹیم ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حصہ ہے.
اگر پنجاب نیشنل پارٹی بھی ہوئی تو وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بلاول کو سمجھتا ہوں کہ بلاول میرا بھانجا ہے, اور قائد محترم آصف علی زرداری صاحب کو میں اپنا رہنمائی بھی مانتا ہوں, اپنا لیڈر بھی مانتا ہوں, میرا وہ بھائی ہے, میری عزت والی جگہ ہے. ہماری کوششیں کاوشیں ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے اگر پنجاب نیشنل پارٹی کو چلانا ہے تو پنجابی کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور لگتے ہاتھ جیسے اگر سکھ ہے, سکھ بھی انڈیا سے بہت بڑی تعداد میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, پاکستان کو اور پاکستان کے پنجابیوں کو الائنس کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ سکھوں کے حوالے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, دوبارہ میں نے 32-33 سال اس میں کام کیا ہے, اب میں پھر دوبارہ اس کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. اپنے سکھ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, سکھ جو ہے ایک منافق قوم نہیں ہے, ہندو منافق قوم ہے, سکھ قوم ہے, بہادر ہیں, پنجابی ہیں. پنجابی ہونے کے ناطے ہمارا اور ان کا خون ایک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ یہ جو دھرتی بابا گرو نانک کی جو دھرتی ہے یہ فسادی نہیں ہے, یہ امن کا تہوارہ ہے. ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ کشمیر بھی خالصتان ہمارے ساتھ ہوگا, اور ہم دعوت دیں گے کہ یہ ہم پنجابی اکٹھے رہیں. دیکھیں کہ اگر پنجاب میں سے ادھر کا انڈیا کا بھی پنجاب ہمارے ساتھ سکھوں کی وجہ سے شامل ہوتا ہے, اور سکھوں کے علاوہ بھی پنجابی جو ہے مسلمان ہیں پنجابی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, تو اس طرح انڈیا کے تو کافی سارے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور اس میں بنگلہ دیش بھی علیحدہ سے اس کی جو مخالفت کر رہا ہے اور کھل کر ہماری حمایت کر رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کو؟ دیکھیں جی, دیکھیں ہمارے جو وہ برپلا کہتا ہے کہ بنگلہ دیش بنانے میں میں نے بڑا کردار ادا کیا. انڈیا نے یہ بارہا مرتبہ یہ کہا کہ بنگلہ دیش بنانے میں میں نے بڑا کردار ادا کیا. ہمارا بنگلہ دیش ہمارا ٹوٹا انگ ہے, کشمیر ہمارا ٹوٹا انگ ہے. جب اب بھی یہود و نصارہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اگر وہ انصاف کرے آج بھی, تو آج بھی خالصتان ہمارے حصے کا ہے. یہ واضح کر چکے ہیں, اور پہلے بھی انہوں نے واضح کر چکے ہیں. اس کی ایک لمبی کہانی ہے, میں وہ بتاؤں گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کے. میرے پاس تاریخ ہے, 700 سال کی دنیا کی تاریخ میرے پاس موجود ہے, اور میں وہ بتاؤں گا بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خالصتان کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, کیونکہ ہم سکھوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. سکھ ہمارے جدی ہیں, ہندو ہمارے جدی نہیں ہیں. غزوہ ہند کا بڑا شور برپا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر جنگ لگی اور پاکستان کی تیسری جنگ عظیم ہوئی تو یہ غزوہ ہند کہلائے گی, یا غزوہ ہند کی طرف ہم جا رہے ہیں اور وہ بھی نشانی آخر بالآخر پوری ہونی ہے. تو غزوہ ہند کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, غزوہ ہند تو ہونی ہے, اس میں تو ہم انکاری نہیں ہے. مسلمان جو ہے غزوہ ہند سے انکاری نہیں ہے. الحمدللہ جنگ ہو تو غزوہ ہند کی شکل اختیار کر جائے تو الحمدللہ ہم اس کو سینے سے لگائیں گے. ہندو مرنے سے ڈرتا ہے, ہم مرنے سے ڈرتے نہیں, نہ مارنے سے ڈرتے ہیں. ہم ہندو کو مارنے سے ڈرتے بھی نہیں, اور ہم مرنے سے بھی نہیں ڈرتے. ہم تو بسم اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے سینے سے موت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے مکمل گفتگو سنی اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو پاکستان سے پہلے کے معاملات تھے اور جو موجودہ چل رہے ہیں, اس ساری صورتحال پر ہم نے تبصرہ کیا, ایک انٹرویو کیا اور آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا. اور میری طرف سے اس پلیٹ فارم کی طرف سے انڈیا کو پیغام ہے کہ نریندر مودی صاحب آپ باز آ جائیے گا اور باز رہیں. اگر آپ نے پہل کی یا کوئی جنگ کا سوچا بھی یا اس کی ایک ذرا سی بھی آپ نے حرکت کی, تو پاکستان فوج ایک جو دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, جو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے, جس نے آپ کے رافیل طیاروں کو بھی گرانے کا سوچ رکھا ہے, اور آپ کی آرمی کو بھی ایسا لتاڑ کر اس کو ناکام کرنے کا پلان کر رکھا ہے انشاءاللہ, جو اللہ کے فضل سے ہوگا. تو ابھی بھی ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو سے میری طرف سے بھی یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن اگر ہماری سلامتی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی حرف آیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اگر شیر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈر گیا, لیکن وہ جھپٹنے اور حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے اور ایک طاق لگاتا ہے. تو آج ہماری پاکستان آرمی فوج اور پاکستانی عوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ حضرات ہیں اور جو بنگلہ دیش کے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں, وہ صرف اور صرف
آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔